बूढ़ा शख्स गली के एक कोने पर बैठा था। अपने कांपते हुए हाथों से अपनी फटी हुई चादर को सी रहा था। जब कोई राहगीर इसके करीब से गुजरता, जब कोई मुसाफिर इसके करीब से गुजरता, तो ये बूढ़ा शख्स अपनी लरजती हुई आवाज़ में पूछता, रोते हुए पूछता, बेटा क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? हर कोई इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। वो बूढ़ा वहीं बैठा अपनी कमज़ोर आंखों से हर तरफ देखता रहता और साथ ही कहता रहता, लोगों तुमने मेरे बेटे को देखा है, तुमने मेरे बेटे को देखा है। एक दिन एक नौजवान इस बाबा जी के पास आया, करीब बैठकर पूछा, बाबा आपका बेटा कहाँ है? बार बार तुम कहते हो लोगों तुमने मेरे बेटे को देखा है, बताओ तो सही तुम्हारा बेटा कहाँ है? ये सुनते ही बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला बेटा मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। मेरा बेटा मुझे तन्हा अकेला छोड़कर चला गया। मेरा बेटा मुझे बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। शायद उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया होगा कि मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी कमर झुक गई है, मेरे हाथ कांपने लगे। शायद मेरे बेटे को मेरा बूढ़ा होना बोझ लगा होगा। हाय उसे मेरे हाथों की दुआएं नज़र ना आई, मेरी कपकपाती उंगलियां नज़र ना आई, मेरी कमज़ोर आंखें नज़र ना आई, मेरा कमज़ोर कंधा नज़र ना आया। वो भूल गया कि जिस शाख ने उसे साया दिया था वो शाख आज अपने पत्ते खो रही है। वो भूल गया कि जिस बाप ने उसकी मुस्कुराहट के लिए अपनी हड्डियां कमज़ोर की, उसकी मुस्कुराहट के लिए अपनी हड्डियां कमज़ोर की, वो बेटा इस बाप की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। भाइयों मेरा बेटा अपनी बीवी की बातों पर आकर मुझे तन्हा अकेला छोड़ के चला गया। ये कहकर चला गया कि अब्बा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तुझे लेने आ रहा हूँ। 3 दिन गुजर गए हैं, मेरा बेटा अभी तक मुझे लेने नहीं आया। मैं 3 दिन का भूखा हूँ, किसी ने मुझे रोटी नहीं दी, किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अपना दर्द सुनाते सुनाते, अपने दुख सुनाते सुनाते ऐन उसी वक्त बूढ़े की मौत वाक़ होगी। बूढ़ा शख्स मर गया, बूढ़ा मर गया, मगर मरने से पहले पहले एक जुमला देकर मरा था। कहने लगा, भाइयों जाकर मेरे बेटे को कह देना, ओ मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर नज़र, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने तुझे माफ़ किया। तूने मुझे नौकर समझा, मैंने तुझे माफ़ किया। तूने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला, मैंने तुझे माफ़ किया। तू मेरा बेटा होकर मेरे साथ नौकरों का सा सलूक करता रहा, मैंने वो भी तुझे माफ़ किया। मगर बेटे मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है, ये पूरी कर देना कि जब भी मेरी कब्र पर आना, जब भी मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक़्त तेरे आंसू साफ़ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं होंगे, मेरे पास हाथ नहीं होंगे तेरे आंसू साफ करने के लिए। इसलिए जब तू मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना। अगर तू रोते हुए मैं बाप की कब्र पर आएगा तो कब्र के अंदर भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा कि मेरा बेटा रो रहा है। हाय वो बाप जो सारी जिंदगी अपने औलाद के दुख सह सह के जिया, आज अपने आखिरी वक्त में भी जालिम औलाद को माफ करके ही इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। जवानों रात का सन्नाटा था, मदीने की गलियां खामोश थीं और हर तरफ सुकून का आलम था। अचानक मस्जिद नबवी के करीब से एक दर्द भरी आवाज गूंजी। अचानक मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब से एक दर्द भरी आवाज गूंजी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी कि या अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए इम्तिहान पर सब्र किया, मेरी औलाद की तरफ से मुझे जो दुख मिले मैंने कबूल किए, मुझे जो दर्द मिले मैंने कबूल किए। या अल्लाह मैंने अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ खो दिया, मगर आज वही औलाद मुझे धुतकार कर भिखारी बनाकर चली गई। आज उस औलाद ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मुझे धुतकार कर भिखारी बना गई। अल्लाह क्या ये वही औलाद है जिसे मैंने अपनी दुआओं से मांगा था, जिस औलाद को रो रो कर मांगा था? मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, औलाद की रगों में डालता रहा, मैं अपने मुंह से रोटी के निवाले निकालता रहा, औलाद के मुंह में डालता रहा।
کیا یہ وہی اولاد ہے جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے میں دن رات پریشان ہوں؟ ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کر ہی رہے تھے، گشت پر ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق بابا جی کی یہ دل دہلا دینے والی آواز سن کر رک گئے، آپ ٹھہر گئے۔ حضرت عمر نے فوراً بابا جی کی طرف قدم بڑھائے، قریب جا کر ایک بوڑھے شخص کو مسجد کے دروازے کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، چٹی داڑھی ہے، مسجد نبوی کے قریب زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ اس بوڑھے کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بابا جی سے نرمی سے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہے بوڑھے نے اپنا سر اٹھایا اور جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے رونے اور سسکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ بوڑھا شخص رو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے اپنی جوانی اپنی اولاد کے لیے قربان کی، اولاد کے لیے زمین کا سینہ چیر کر روزی کمائی، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پر قربان کیا، اپنی بھوک کو ان کی بھوک پر قربان کیا، اپنی مسکراہٹ کو اولاد کی مسکراہٹ پہ قربان کیا، مگر آج اسی اولاد نے جن کے اوپر میں ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج اسی اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا امیر المومنین، میں وہ بدقسمت باپ ہوں جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر اپنی اولاد کے لیے روزی روٹی کماتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو۔ حضرت آج ان بچوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک ظالم آقا اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا، ایک ظالم مالک اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میری اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دی۔ ہائے، بوڑھے کے درد بھرے جملے سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصے اور دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور ساتھ ہی کہا، بابا تمہارے نافرمان بیٹے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ بدماش جنہوں نے تجھ جیسے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا؟ تمہارے نافرمان بیٹے کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آج اگر عمر زندہ ہے، آج اگر عمر سلامت ہے تو کسی باپ کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قریب ہی ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ حضرت عمر کو دیکھتے ہی وہ نوجوان گھبرا گیا۔ امیر المومنین، آپ اس وقت یہاں کیسے آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گرجتی ہوئی آواز گونجی، ہاں میں یہاں آیا ہوں اس باپ کے لیے جسے تم نے دھتکار دیا، اس مظلوم باپ کے لیے میں یہاں آیا ہوں جس پر تم نے ظلم کی انتہا کر ڈالی۔ میں اس لاوارث باپ کے لیے آیا ہوں جسے تم نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اس غریب باپ کے لیے آیا ہوں جسے تم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ او نادانو، کیا تم نے رسول کریم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ رسول کریم نے فرمایا والدین کو ستانے والا، والدین کو دکھ دینے والا جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو پریشان کرنے والا، والدین کے آگے اونچی اونچی آواز میں بات کرنے والا، ارے جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان نے ہاتھ جوڑے، باپ کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں باپ کی خدمت کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نادان تھا، نہ جان سکا کہ باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے، باپ کی خدمت میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ جوانوں، یہ واقعہ تو ہو گیا ختم، اب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں
تو وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی پوری زندگی اولاد کی خوشیوں پر قربان کر دی، آج انہی اولاد کے ہاتھوں ذلت اٹھا رہا ہے۔ وہ ہاتھ جو کبھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں اٹھایا کرتے تھے، آج وہ بوڑھے ہاتھ نافرمان اولاد کی وجہ سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ وہ زبان جو کبھی اولاد کے حق میں دعا گو رہتی تھی، آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہے۔ آج بوڑھے باپ کو گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا ہے جیسے وہ کوئی بے جان شے ہو۔ اولاد اسے نوکر سمجھتی ہے، اس کی باتوں کو جھڑک دیتی ہے، اس کی ضروریات کو بوجھ قرار دیتی ہے، لیکن کمزور باپ کے دل سے ایک ہی فریاد نکلتی ہے، ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ اگر یہ میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، مگر میری اولاد کو ہدایت دے، میری اولاد کو ہدایت دے، کیونکہ والدین کے دل ٹوٹنے کی آواز زمین تو برداشت کر لیتی ہے مگر خدا کا عرش برداشت نہیں کر سکتا۔ زمین برداشت کر سکتی ہے، والدین کی بد دعا خدا کا عرش ہلا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، والدین کی دعا سے بچا کرو۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس امید کے ساتھ آیا تھا کہ شاید اب کی بار اس کا بیٹا اسے اپنا لے، اب کی بار اس کا بیٹا اپنے گھر کے اندر بلا لے۔ اس امید کے ساتھ بوڑھا باپ بیٹے کے دروازے پر آیا، باہر گیٹ پر بیٹھ کر بیٹے کو آوازیں دینے لگا، مگر اندر سے بیٹے کی سخت آواز آئی، ابا آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، دفع ہو جائیں، اپنی زندگی کہیں اور گزاریں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آج کل اپنے بچوں کو روٹی کھلانا مشکل بن گیا ہے، تیرے لیے روٹی کہاں سے لے کر آؤں گا؟ ابا میں تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلے جائیے، تمہارے دوسرے بیٹے بھی زندہ ہیں، مر نہیں گئے، ایک میں نے تیرا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہے۔ باپ نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں تجھ سے روٹی مانگنے نہیں آیا، میں تو تجھ سے ایک کونے کی جگہ مانگنے آیا ہوں، گھر کے ایک چھوٹے سے کونے کی جگہ مانگنے آیا ہوں جہاں 2-4 دن میں گزار سکوں۔ بیٹا کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ بیٹے میں کسی کے جوتے صاف کروں گا، مجھے روٹی مل جائے گی، کسی کی گاڑی صاف کروں گا، مجھے روٹی مل جائے گی۔ بیٹا روٹی تو مل جاتی ہے، لیکن کیا کروں، رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں دیتا، روٹی تو دیتا ہے، خیرات تو دیتا ہے، لیکن رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں دیتا۔ خدارا میرے بیٹے گھر کے ایک چھوٹے سے کونے کے اندر مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ اب اندر سے بیٹے نے تلخ لہجے میں جواب دیا، او بڈھے میں نے کہا نہیں یہاں سے دفع ہو جاؤ، تیرے رہنے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے اور زیادہ پریشان مت کرو، اگر اور زیادہ پریشان کرو گے تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا، میں تیری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہاں سے دفع ہو جا۔ ہائے بیٹے کی طرف سے انکار سنتے ہی بوڑھا باپ کانپنے لگا، واپسی کی طرف رخ کرتے ہوئے، واپسی کی طرف جاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا یاد رکھنا والدین کا دل توڑنا زمین کا سب سے بڑا زلزلہ ہے، والدین کا دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بیٹا میں تمہیں بد دعا تو نہیں دوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک دن تمہاری زندگی میں آئے، ایسا ایک دن تمہاری زندگی میں ضرور آئے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ والدین کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، جب وہ بوڑھا باپ خالی ہاتھ بیٹے کے دروازے سے اٹھا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کے دروازے پر دستک دی ہوگی تو شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی اندر سے محبت بھری بیٹے کی آواز آئے گی، ابھی بیٹے کی طرف سے پیار بھری آواز آئے گی کہ ابا اندر آ جائیے نا، ابا آ گئے، آنے میں دیر کیوں کر دی، ابا اندر آئیے نا۔ مگر ہائے جب بیٹے کے الفاظوں نے باپ کو جھڑک کر کہا ہوگا، یہاں کیوں آئے ہو، پھر آ گئے مجھے پریشان کرنے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میرے گھر کے اندر، تو وہ باپ کیسے اپنے دل کے ٹکڑے سمیٹ کر خاموشی سے پلٹا ہوگا، کیسے وہ واپس گیا ہوگا۔ جب وہ گلی کے کونے پر اپنے قدم گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا ہوگا تو شاید ان کے کانوں میں بیٹے کے الفاظ گونج رہے ہوں گے، باپ کے کانوں میں بیٹے کے الفاظ گونج رہے ہوں گے کہ ابا آپ میرے لیے بوجھ بن چکے ہیں، تیرے رہنے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ باپ کے کانوں میں گونج رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں وہ لمحہ صرف اس باپ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ یاد رکھو والدین کا دل توڑنے والا شخص زندگی میں کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں اپنے والدین کو وہ مقام دو جو ان کا حق ہے،
اور اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دیا۔